अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज हमारी कहानी का उन्वान है दहशत कदा। यूँ तो रोज़ाना की सतह पर दुनिया में दहशत गर्दी के ऐसे हौलनाक वाक़यात जन्म ले रहे हैं कि हमारा सुख चैन सब बर्बाद हो गया है। लेकिन अगर हम इन रोज़मर्रा के वाक़यात को एक तरफ रखते हुए अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हर 8 में से एक बंदा किसी अनदेखी मखलूक का तख्ते मश्क बना नजर आएगा। ये एक ऐसा ही अकल से मावरा किस्सा है जो मेरी बहुत ही करीबी सहेली के साथ पेश आया था और मेरे बेहद इसरार पर वो डरते डरते तफसील बताने पर रजामंद हुई थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सब कुछ दोबारा शुरू ना हो जाए। मेरे यकीन दिलाने पर उसने मुझे वाक़ये से आगाह तो कर दिया, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी कि मैं 1 साल तक किसी से इस वाक़ये का जिक्र नहीं करूंगी और इस दौरान में अगर कुछ ना हुआ तो मैं इस शर्त से आज़ाद हो जाऊंगी। चुनांचे मैंने ईमानदारी से ये वादा निभाया और अब इसकी इजाज़त से ये वाक़या आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुई हूँ। ये वाक़या सुनाने का मकसद आपको खौफज़दा करना या शैतानी ताकतों का बढ़ावा देना हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये बताना मकसूद है कि शैतान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, बिल आखिर रहमानी ताकत के आगे दम तोड़ ही देता है और ताकत का सरचश्मा बिलाशुबा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से वाबस्ता है। आपका वक्त ज़ाया किए बगैर मैं जल्द अज जल्द कहानी की जानिब बढ़ती हूँ। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि चंद ज़ाती वजूहात की बिना पर तमाम किरदारों के और जगहों के नाम तब्दील कर दिए गए हैं, क्योंकि तकरीबन तमाम किरदार माशाअल्लाह हयात हैं और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आप मेरी सहेली की ज़ुबानी ये वाक़या सुनिए। ये आज से 15 साल पुरानी बात है। मेरी बड़ी बहन, जिन्हें मैं आपा कहकर बुलाती हूँ, अपनी सास की अचानक तबीयत की खराबी की बिना पर इमरजेंसी में लंदन से कराची पहुँची। उनकी सास हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की पुरानी मरीज़ा थी, लेकिन परहेज से उनकी जान जाती थी। माशाअल्लाह खाते पीते घराने से ताल्लुक़ था और हाथ की भी खुली थी। ससुर साहब भी यारबाश किस्म के आदमी थे, इसलिए घर में हर वक्त लोगों का आना जाना लगा ही रहता था, जिनमें ज़्यादा तादाद तो सास साहिबा के हाथ के बने हुए चटपटे खानों और मज़ेदार मीठों की तलब में खींची चली आती थी और मजाल है जो कोई उनके घर से खाली पेट उठता हो। दोनों मियाँ बीवी खिलाने पिलाने और मेज़बानी के मामले में बहुत वज़ादार थे। चुनांचे लगातार बदपरहेज़ी के नतीजे में सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मेरे बहनोई तैमूर भाई, जो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे, इन दिनों मुलाजमत के सिलसिले में बीवी बच्चों के हमरा लंदन में मुकीम थे। जब उन्हें अपनी वालदा के अस्पताल पहुंचने की खबर मिली, उन्होंने फ़ौरन छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे दी, लेकिन कुछ दफ्तरी मामलात निपटाने में ज़रूरी थे। चुनांचे उन्होंने पहली फुर्सत में अपनी बीवी और बच्चों को कराची रवाना कर दिया और 1 हफ्ते बाद खुद भी आ गए। इनकी वालदा तो जैसे अपने बेटे से मुलाकात की आस में ही जी रही थी, क्योंकि अगले ही दिन सुबह वो वफात पा गई। आपा के ससुर साहब ने इस वाक़े का बहुत गहरा असर लिया और गुमसुम होकर रह गए। तैमूर भाई ने बहुत कोशिश की कि वो इनके साथ लंदन चलने को राज़ी हो जाएं, मगर उन्होंने सख्ती से ये तजवीज़ ठुकरा दी। दूसरी तरफ इन लोगों को वापस भी जाना था, क्योंकि तैमूर भाई की मुलाजमत और बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो रहा था, लेकिन वो किसी तरह भी अपने वालिद को इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते थे। जब इनकी सर तोड़ कोशिशों के बावजूद वालिद साहब लंदन चलने को राज़ी नहीं हुए तो मजबूरन तैमूर भाई और आपा ने मेरे अब्बू और अम्मी से तवील मुशावरत की, जिसके नतीजे में ये तय पाया कि आपा और दोनों बच्चे यहीं रुक जाएंगे और किसी अच्छे से स्कूल में इनका दाखिला करा दिया जाएगा। तैमूर भाई अभी फ़िलहाल वापस लंदन जाएंगे और अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देकर और फर्नीचर वगैरह फ़रोख्त करके 6 माह बाद कराची आ जाएंगे और वापस आकर अपने वालिद के कारोबार में इनका हाथ बटाएंगे। इनके वालिद पेशे के लिहाज से सुनार थे और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इनकी सोने की 4 दुकानें थीं। यहाँ कुछ बातें बताती चलूँ कि आपा ने यह तय किया था कि वो गुलिस्तानी जोहर में वाक़ई अपने ससुर साहब के मकान में रहने के बजाय अपने बंगले में रहेंगी, जो वहाँ से महज 5 मिनट की दूरी पर था। हालांकि मेरी अम्मी और अब्बू ने बहुत जोर दिया कि वो हमारे साथ रह जाएं, लेकिन आपा क्योंकि बचपन ही से मिजाज की थोड़ी तेज़ थी और इनकी और मेरी भाभी की बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए उन्होंने अपने बंगले पर रहने को ही तरजीह दी। साथ ये भी तय पाया कि रोज़ाना शाम को ससुर साहब के घर चली जाया करेंगी, ताकि बच्चों की मौजूदगी में उनका दिल बहला रहे, और रात का खाना खाकर वापस आ जाएंगी, लेकिन रात अपने बंगले पर ही गुजारेंगी। इस शर्त पर मेरे वालिदैन और तैमूर भाई ने एतराज़ किया, लेकिन आपा की ज़िद्दी तबीयत के आगे उन्हें घुटने टेकने ही पड़े।
آخرکار تیمور بھائی بچوں کا داخلہ کروا کر اور ان کے رہنے سہنے کے سارے انتظامات کر کے واپسی کا وعدہ لی لندن روانہ ہو گئے۔ یہیں سے اصل کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اوپر باندھی گئی تمہید کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ اس واقعے کی مکمل بیک گراؤنڈ سے آگاہ ہو جائیں اور کہانی سمجھنے میں آپ کو کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ تیمور بھائی کے واپس چلے جانے کے بعد آپا اور بچے سکون سے اپنے 600 گز پر بنے آراستہ بنگلے میں رہ رہے تھے۔ میری دونوں بھانجیاں مریم اور سارا، جو اس وقت بالترتیب 12 اور 10 سال کی تھی، پابندی سے اسکول جاتی تھی۔ آپا لندن میں وقت گزاری کے لیے جاب کیا کرتی تھی، اس لیے جب یہاں بھی دن بھر گھر میں پڑے اکتا گئی تو اپنا دل لگانے کے لیے گھر کے وسیع لان میں باغبانی شروع کر دی اور جگہ جگہ خوبصورت پھولوں سے آراستہ کیاریاں بنا ڈالی۔ خاص طور پر گلاب کی کیاریاں پر انہوں نے خوب محنت کی تھی اور اعلیٰ قسم کے گلاب کے پودے منگوا کر یہاں لگوائے تھے۔ 2 ماہ بعد ہی ابو کے ایک قریبی دوست کی وساطت سے انہوں نے ایک پرائیویٹ فارم میں جوائن کر لیا۔ بچیوں کی پریشانی نہیں تھی کیونکہ سسر صاحب نے اپنی ایک پرانے اور قابل اعتبار ملازمہ کو آپا کے گھر بھیج دیا تھا۔ وہ ملازمہ جسے سب بوا کہتے تھے نہایت شریف اور نیک عورت تھی۔ 5 وقتہ نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ دم درود بھی کیا کرتی تھی اور مالکن کے ساتھ رہ کر ذائقے دار کھانے پکانے میں بھی طاق ہو چکی تھی۔ بچیاں اسکول سے واپس آتی تو نہانے دھونے سے فارغ ہو کر گرم گرم کھانا کھا کر سو جاتی اور جب اٹھتی تو آپا کو شام کی چائے پر ہنستا مسکراتا موجود پاتی۔ میری بڑی بھانجی مریم اس وقت 7ویں جماعت کی طالبہ تھی اور مجھے سب سے زیادہ قریب تھی۔ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی مشکل وہ مجھے بتاتی اور میں اسے حل کرنے کی پوری کوشش کرتی۔ اکثر ہم دونوں گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ مجھے عینی خالہ کہہ کر پکارتی تھی اور اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی تھی۔ ابھی ان لوگوں کو مکان میں رہتے ہوئے 2 ماہ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک مریم کا وزن تیزی سے کم ہونے لگا اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے شروع ہو گئے۔ آپا نے شروع میں خاص توجہ نہ کی اور ماحول کی تبدیلی کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے اسے پھل اور دودھ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی تاکید کی۔ ڈاکٹر نے بھی 2-3 ضروری ٹیسٹ کر کے اسے کلیئر قرار دے دیا اور چند طاقت کی دوائیاں لکھ کر فارغ کر دیا۔ تیمور بھائی نے اسے باپ سے دوری پر محمول کیا اور دونوں بچوں کے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس بھجوائیں، لیکن مریم دن بدن گھن لکڑی کی طرح سوکھی جا رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیوں کا بھی پابندی سے استعمال کر رہی تھی۔ کچھ دنوں سے مریم بالکل خاموش ہو گئی تھی اور اکثر سر درد کی شکایت کرتی تھی۔ آپا نے آئی اسپیشلسٹ کو دکھایا تو اس نے ہلکے نمبر کا چشمہ بنا کر دے دیا۔ مریم کی خاموشی مجھے بہت کھل رہی تھی کیونکہ میں اسے بہت قریب سے جانتی تھی اور اس کی مزاج سے آشنا تھی۔ کئی بار مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر گھبرا کر چپ ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں مسلسل ڈر اور ویرانی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ وہ لڑکی جو ہر وقت ہلے گولے اور موج مستی کی شوقین تھی اچانک گھٹ کر رہ گئی تھی اور کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح برتاؤ کرنے لگی تھی۔ یہ سب کچھ نہ صرف حیران کن تھا بلکہ بے حد پریشان کن بھی تھا۔ آپا بھی مریم کے اس بدلے ہوئے رویے سے پریشان تھی اور تیمور بھائی کو جلد از جلد واپس آنے پر زور دے رہی تھی۔ ایک دن سارا نے بتایا کہ مریم روز رات کو اٹھ کر کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ یہ ایک نئی پریشانی کی بات تھی۔ آپا نے چوکیدار کو سختی سے ہدایت کر دی کہ وہ کسی صورت مریم کو گیٹ سے باہر نہ جانے دے اور دونوں بچیوں کو اپنے کمرے میں بیڈ پر ساتھ سلانے لگی، لیکن دوسری ہی رات مریم نے نیند نہ آنے کا بہانہ کی اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سارا نے کمرے میں واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے وجہ یہ بتائی کہ اب اسے مریم سے ڈر لگنے لگا ہے کیونکہ اکثر مریم اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے گھنٹوں ایک ہی جانب تکا کرتی ہے اور کبھی کبھار تو اس نے مریم کو خود سے باتیں کرتی ہوئی بھی دیکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپا یہ ساری باتیں سن کر پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے تیمور بھائی سے مشورہ کر کے مریم کو ایک نام اور سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کی ٹھانی۔ انہوں نے اگلے ہی دن اپوائنٹمنٹ لے لیا اور مریم کے سیشنز ہونے لگے۔ سائیکیٹرسٹ نے تسلی کروائی کہ ماحول اور اسکول کی اچانک تبدیلی نیز دوستوں کا ساتھ چھوٹنے کو مریم کی حساس طبیعت سے قبول نہیں کیا اور وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے، اس لیے وہ وقتی طور پر ایسا برتاؤ کر رہی ہے جو زیادہ حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ اس نے یقین دہانی کروائی کہ باقاعدہ علاج اور دوائیوں سے یہ ڈپریشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مریم کا علاج جاری تھا اور آپا بھی اس کے علاج سے مطمئن تھی۔ تیمور بھائی کو واپس گئے اور آپا کو اس بنگلے میں شفٹ ہوئے 5 ماہ گزر چکے تھے۔ انہی دنوں گھر میں عجیب و غریب واقعات جنم لینے لگے، مثلاً چیزوں کا اپنے آپ غائب ہو جانا اور تھوڑی دیر بعد واپس اپنی جگہ پر موجود ہونا۔ پورے بنگلے کی گھڑیاں کبھی کبھی چلتے رک جاتی اور تھوڑی دیر بعد خود ہی چل پڑتی۔
حیرت انگیز بات یہ تھی کہ چاہے وہ 2 گھنٹے بعد ہی چلیں لیکن وقت بالکل ٹھیک بتاتی تھی۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھے رکھے اچانک غائب ہو جاتی اور پھر ان کا کچھ اتا پتہ نہ ملتا۔ بوا کی وفاداری پر شک کرنا بیکار تھا اور سوال یہ تھا کہ بوا کھانے پینے کے سامان چرا کر کرتی بھی کیا، کیونکہ دنیا میں ان کا ایک بیٹی کے سوا کوئی نہ تھا اور وہ بھی کوسوں دور نواب شاہ میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آپا نے ہم سب کو رات کے کھانے پر بلایا اور قورمہ تیار کرنے کے لیے چوکیدار سے 2 کلو چکن منگوائی۔ چوکیدار نے چکن لا کر دی تو آپا نے اسے دھو کر سینک میں رکھ دیا اور خود فون سننے کے لیے لاؤنج آ گئی، جو کچن کے بالکل سامنے ہی تھا، یعنی اگر کوئی کچن میں جاتا تو اسے لاؤنج سے ہو کر جانا پڑتا۔ آپا نے بتایا کہ وہ کچن کے سامنے ہی بیٹھی تھی اور اس دوران نہ تو کوئی کچن کے اندر گیا اور نہ ہی کوئی باہر آیا، لیکن فون سننے کے بعد جب وہ کچن میں گئیں تو دیکھا کہ 2 کلو چکن ایسے غائب تھی جیسے انہوں نے کبھی رکھی ہی نہ تھی۔ حق تو یہ ہے کہ چکن غائب ہونے کے دوران جو الائچی اور چچڑے انہوں نے الگ سے ایک تھیلی میں باندھ کر رکھ دیے تھے وہ تھیلی بھی غائب تھی۔ امی نے انہیں ڈھارس باندھائی کیونکہ یہ سب وقتی پریشانیاں ہیں۔ در حقیقت امی بھی سمجھ چکی تھی کہ یہ ساری اسیبی کارروائیاں تھیں، مگر آپا کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے وہ انہیں جھوٹی تسلیاں دیتی رہی۔ اسی دوران میں سردیوں کی چھٹیاں شروع ہوئی تو آپا نے مجھے رہنے کے لیے اپنے گھر بلوا لیا اور مجھے خود بھی مریم کے ساتھ باتیں کرنے کا بہت سا ٹائم مل گیا۔ چنانچہ میں 1 ہفتے کے لیے آپا کے گھر رہنے گئی۔ میری توقع کے برخلاف مریم نے مجھ سے مل کر خوشی کا اظہار نہ کیا اور سلام کر کے کمرے میں چلی گئی۔ آپا نے بتایا کہ آج کل وہ ایسی ہی ہو گئی ہے اور زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہنا ہی پسند کرتی ہے۔ یہ سب میرے لیے بہت افسوسناک تھا، لیکن جلد ہی میں سارا اور آپا کے ساتھ باتوں میں مہو ہو گئی اور مریم کا سرور یہ میرے ذہن سے فروغ ہو گیا۔ ابھی اگلی صبح جب میری آنکھ 10 بجے کھلی، آپا آفس جا چکی تھی اور بچیاں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ سارا گھر بائیں بائیں کر رہا تھا۔ پچھلے 2 روز سے بوا بھی اپنی بیٹی کی یہاں نواب شاہ گئی ہوئی تھی، جس کی یہاں کسی بھی وقت ننھے مہمان کی آمد متوقع تھی۔ میں کچھ دیر تو بستر پر کسل مندی سے پڑی رہی، پھر اٹھ کر ناشتہ بنانے کا سوچا۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس پر عمل کروں، میں نے بستر چھوڑا اور باتھ روم سے فارغ ہو کر کچن کی راہ لی۔ میرا ارادہ تھا کہ آج بچیوں کو بھی ان کے پسندیدہ ناشتے کا سرپرائز دے دیا جائے۔ ناشتہ تیار کر کے پہلے میں نے سارا کو اس کے کمرے سے جا کر جگایا اور پھر مریم کے کمرے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ اس وقت مریم جاگ چکی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مہو تھی۔ مریم کو مصروف دیکھ کر مجھے شرارت سوجی اور میں نے دبے پاؤں آگے بڑھ کر اسے ہاؤ کی آواز نکالتے ہوئے کمرے سے دبوچ لیا۔ میں یہ امید کر رہی تھی کہ مریم ڈر کے مارے اچھل پڑے گی اور عینی خالہ کہہ کر مجھے پیچھے لپکے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مریم اسی پوزیشن میں ساکت کھڑی باہر دیکھتی رہی۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر اس کی کمر چھوڑی اور آگے بڑھ کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ میں نے گھبرا کر اسے آواز دی تو اس نے ویسے ہی کھڑے کھڑے ہلکی سی گردن گھمائی اور میری جانب دیکھا۔ اس وقت میری آنکھوں زندگی سے بالکل خالی تھی۔ اس وقت مریم کی آنکھیں زندگی سے بالکل خالی تھی۔ میں یہ کہنے میں عار محسوس نہیں کروں گی کہ مجھے مریم کی آنکھوں پر کسی مردے کی آدھ کھلی آنکھ کا گمان ہوا، بے حد نور اور احساسات سے آری۔ بس یہ احساس چند لمحوں کے لیے تھا، پھر اس کی آنکھوں میں زندگی واپس لوٹ آئی اور وہ مسکرا کر بولی، آپ چلیں عینی خالہ، میں بس 2 منٹ میں ناشتے کے لیے آتی ہوں۔ ویسے بھی آپ کے ہاتھ کے بنے اسپیشل آملیٹ کو چکھے بہت دن گزر گئے ہیں۔ مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا جیسے اس نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ میں مزید کوئی بات کیے بغیر اس کے کمرے سے نکل آئی، لیکن کوئی بات مجھے کھٹک رہی تھی اور مانگ رہی تھی۔ بچیوں نے ناشتہ ختم کیا اور میں نے ان دونوں کے لیے کافی تیار کی اور DVD پر مووی لگانے کا اعلان کیا۔ سارا تو خوشی سے اچھل پڑی اور فوراً میرے ساتھ لاؤنج میں آ گئی، لیکن مریم سر درد کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے مووی لگائی اور سارا کے ساتھ کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ وہ سوچ جو مجھے صبح سے پریشان کی ہوئی تھی اب وقتی طور پر میرے ذہن سے ہٹ گئی تھی۔ مووی دیکھتے دیکھتے میرا پیر پاس پڑی پانی کی بوتل پر لگا اور وہ لڑکتی ہوئی صوفے کے نیچے چلی گئی، جسے اٹھانے کی زحمت نہ میں نے کی اور نہ ہی سارا نے اٹھ کے کی، کیونکہ مووی اپنے کلائمیکس پر تھی۔
اس کی تقریباً آدھے گھنٹے بعد مووی ختم ہو گئی تو کاؤچ سے اٹھتے اٹھتے مجھے بوتل اٹھانے کا خیال آیا۔ میں نے جمائی لیتے ہوئی صوفے کے نیچے ہاتھ بڑھایا، لیکن میرا ہاتھ ویسے ہی فضا میں بلند رہ گیا اور حیرت کی زیادتی سے جمائی کے لیے کھلا منہ ویسے ہی کھلا رہ گیا، کیونکہ بوتل اپنی جگہ میرے پیروں کے پاس موجود تھی۔ جبکہ نہ صرف میں نے سارا سے اسے لڑک کر صوفے کے نیچے جاتے دیکھا بلکہ سارا نے بھی اسے لڑک کر صوفے کے نیچے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے اس طرح حیرت کا بت بنا دیکھ کر سارا اپنی جگہ سے اٹھی اور جب اس نے بوتل کی جانب دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی ٹھٹک گئی، پھر بے پرواہی سے کاندھے اچکا کر بولی، آپ پریشان مت ہوں عینی خالہ، جب سے مریم بیمار ہوئی ہے گھر میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ایک دم سے میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور جو چیز صبح سے میرے خیالوں کو کلبلا رہی تھی میرے سامنے آ گئی۔ صبح جب میں مریم کے کمرے میں گئی تھی تو میں نے اسے اپنی آمد کی وجہ نہیں بتائی تھی، لیکن اس نے یہ کیسے جانا کہ میں نے اسے ناشتے پر بلانے آئی ہوں، اور اس نے خاص طور پر سے میرے بنائی ہوئی اسپیشل آملیٹ کا ذکر کیا، جبکہ وہ تو صبح سے اپنے کمرے میں تھی۔ سوال یہ تھا کہ اسے کس نے بتایا کہ آج میں نے اس کے لیے اس کی پسند کا ناشتہ تیار کیا ہے۔ آپا اور سارا نے بے حد اصرار کر کے مجھے راضی کر لیا تھا کہ جب تک بچیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں میں آپا کے یہاں ہی رکوں اور ان کے اسکول کھلنے کے بعد ہی اپنے گھر کی راہ لوں۔ وقت بہت مزے میں گزر رہا تھا۔ مجھے آپا کے گھر آئے ہوئے 10 روز گزر چکے تھے اور سوائے پہلے دن تلخ تجربوں کے بعد ایسا کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں آیا۔ میں آپا اور سارا راتوں کو دیر تک جاگ کر باتیں کرتی، کبھی کبھار مریم کو بھی ہمارے ساتھ ایک خاموش سامع کی صورت میں شامل ہو جاتی، لیکن زیادہ تر اپنے کمرے میں رہنا پسند کرتی تھی۔ اس کا علاج جاری تھا اور سائیکیٹرسٹ نے بھی اس کے ساتھ کسی قسم کے زور زبردستی سے منع کیا تھا، اس لیے جب وہ کمرے میں جانا چاہتی تو ہم میں سے کوئی اعتراض نہ کرتا۔ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک ایک واقعے نے مجھے اور گھر والوں کو دہلا کر رکھ دیا۔ مجھے آپا کے گھر میں رہتے ہوئے 12واں دن تھا۔ سارا کو 2 دن سے فلو کی شکایت تھی، چنانچہ وہ اپنے کمرے میں دوا کھا کر سو رہی تھی۔ مریم بھی اپنے کمرے میں تھی، جبکہ آپا اپنی سہیلی کی شادی میں گئی ہوئی تھی۔ وہ ہم سب کو بھی لے جانا چاہ رہی تھی، لیکن سارا اپنی طبیعت کی خرابی کی بنا پر تیار نہیں ہوئی اور مریم کی حالت فی الحال ایسی نہیں تھی کہ اسے اس قسم کی تقریبات میں لے جایا جاتا۔ میں بھی طبیعتاً کچھ تنہائی پسند واقعہ ہوئی ہوں، اس لیے خوشی خوشی بچیوں کے ساتھ رکنے کو تیار ہو گئی۔ پہلے دن پیش آنے والے واقعات میرے ذہن سے مکمل طور پر محو ہو چکے تھے اور میں نے اپنے ذہن کو مختلف وضاحتیں دے کر خود کو بڑی حد تک مطمئن بھی کر لیا تھا۔ رات کے 11 بجے کا عمل ہوگا جب میں کھانا کھا کر فارغ ہوئی اور اپنے لیے گرما گرم کافی بنا کر لاؤنج میں آ گئی۔ دسمبر کا آخری ہفتہ چل رہا تھا اور سردی اپنے جوبن پر تھی۔ میں کچھ دیر تک صوفے پر بیٹھی کافی پیتی ہوئی رات کے سناٹے کو انجوائے کر رہی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد اکتا کر ٹی وی چلا لیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس وقت ایک دلچسپ پروگرام دیکھنے میں مصروف تھی کہ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں انجانی سی ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے برف کوٹ کر بھر دی ہو۔ میں نے جھرجھری لے کر کھڑکی کی جانب دیکھا، وہ بند تھی۔ مجھے کچھ غیر معمولی سا احساس ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور چھٹی چیخ کر کسی خطرے کی جانب اشارہ کرنے لگی۔ میں نے گھبرا کر گھڑی کی جانب دیکھا، اس وقت 12:15 بج رہے تھے۔ اس زمانے میں موبائل فون کا استعمال اتنا عام نہیں تھا، اس لیے آپا سے رابطہ کسی صورت بھی ممکن نہ تھا۔ اچانک میری داہنی جانب سے ایک سایہ سا گزرا اور